बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। दिन ब दिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि मैं सरापा सवाल होती हूँ, पाकिस्तान की आवाम सरापा सवाल होती है कि आखिर ये मुल्क चल कैसे रहा है, क्या ऐसे चल रहा है, ये मुल्क कैसे चल रहा है। जैसे कि हमें नवाज शरीफ साहब ने ये बताया कि उनको जनरल बाजवा साहब ने निकाला और इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब लेकर के आए। फिर इमरान खान साहब आ गए तो इमरान खान साहब ने बताया कि जी उनको भी जनरल बाजवा ने निकाला। उल्टा ना सिर्फ उनको निकाला बल्कि शहबाज शरीफ साहब को भी लाने वाले कोई और नहीं, वही जनरल बाजवा हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला। उसके बाद आज हमें हुकूमत एक और बड़ा इंकशाफ करती हुई नजर आ रही है। वो इंकशाफ जो इससे पहले शायद ड्राइंग रूम्स में बैठकर होता था, दबे लफ्जों में होता था, आज खुल्लम खुल्ला हो रहा है। मेरे मुल्क का जो वजीर कानून है वो सवाल उठा रहे हैं ना सिर्फ मुल्क के वजीर आजम और उनकी कैपेसिटी पर बल्कि मुल्क के जजेस पर भी। मेरे मुल्क के जो वजीर कानून है वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जो मेरे मुल्क का वजीर आजम है वो उस वक्त के मुल्क के आर्मी चीफ से डिक्टेशन लेते थे, ना सिर्फ डिक्टेशन लेते थे बल्कि उनकी डिक्टेशन पर मेरिट की खिलाफ वर्जी करते थे। मेरिट की खिलाफ वर्जी जो मेरे वजीर कानून मुझे बता रहे हैं वो ये की गई है कि 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, यानी 2 जूनियर जजेस को मेरिट के खिलाफ जाकर के एलिवेट किया गया है। ये वो चार्जशीट है जो मुल्क के मौजूदा वजीर कानून अपनी हुकूमत पर और साबिका आर्मी चीफ पर लगा रहे हैं। अब यहां यह सवाल पैदा होता है कि इससे पहले तक तो हम यही सुनते थे कि पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां पर तकरीबन हर वजीर आजम सेलेक्ट होकर के आता है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या जजेस भी सिलेक्ट होकर आते हैं। यही सवाल है जिसका जवाब मैं आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मुसरत चीमा साहिबा, रहनुमा पीटीआई की, अखुनजादा चट्टान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मुझे सलमान आबिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है। लेकिन मैं शो का आगाज़ एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ करना चाहती हूँ, वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो शायद मेरे सवालों का जवाब दे सके, जो शायद आपके सवालों का जवाब दे सके। मुझे लतीफ़ खोसा साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब ज्वाइन करने के लिए। सर मैं सीधा सा सवाल आपके सामने रखूंगी कि चीफ जस्टिस की पसंद या फिर आर्मी चीफ की लॉबिंग, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं वो तैनात कैसे होते हैं, क्या जजेस भी सेलेक्ट होकर आते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे वजीर कानून है जो अपने आप को कानून दान भी कहते हैं और इस वक्त वो मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं, बैक वक्त वजीर कानून भी हैं। हालांकि वजीर कानून बनने से जो है उनका लाइसेंस जो है वकालत का वो मुअत्तल हो जाता है कानून की रूह से, लेकिन बदस्तूर वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर होकर कंट्रोल कर रहे हैं और रोज की करारदादें एक नई की नई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद ला रहे हैं और फरमाते हैं कि अगर ये आजम नज़ीर तारड़ होता तो मैं जो है इनके खिलाफ वोट देता, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था चूंकि हुकूमत का मैं वजीर कानून हूँ और हुकूमत का हुक्म ये था या वजीर आजम का हुक्म ये था कि मैंने इस तरह वोट देना है। तो पहली बात तो ये है, कोई पूछे कि अगर तुम अपनी ज़मीर के खिलाफ जो है एक वोट दे रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत तो शर्म आकर पानी में डूब मरना चाहिए या कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए या पाकिस्तान बार काउंसिल से मुस्ताफ़ी हो जाए, किसी एक ओहदे से तो इस्तीफा दे देना अपने ज़मीर की आवाज़ में। खुद कौम के सामने माफ़ी मांग रहे हैं, बड़े खुले दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। और क्या ये जेब देता है, क्या ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इसके, मैं खुद भी सारे ओहदों पर रहा हूँ, क्या ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट इस चीज़ पर इसको प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए? क्या इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि रियासती अमूर की अदायगी के दौरान जब कोई आपसे ऐसी बातें जो आए जो बहुत हसास हों तो आपने उसको मुश्तहर नहीं करना होता? ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में सीधे सीधे मुजरिम बनते हैं।
میں ان کی اس بات کو کیا کریڈٹ دوں کہ یہ سارے اداروں کو بیک وقت جو ہے ملعون کر رہے ہیں، کہ یہ سپریم کورٹ کو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے بنا ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں، آرمی چیف کو بھی یہ لتاڑ رہے ہیں کہ آرمی چیف اثرات جو ہے ان تعیناتیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مجھے تو ان کے ذرا دماغی معائنہ کرانا چاہیے، اور ان کی پہلے تو ان کے کریڈیبلٹی پر مجھے جو ہے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ خیر قوسا صاحب، افسوس تو مجھے بھی بہت ہو رہا ہے کہ کیا ہمارا ملک ایسا اس طریقے سے چل رہا ہے اور ایسے چلتا رہا ہے سر۔ آپ ان کی کریڈیبلٹی پہ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ان کی بات پہ آپ کو کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ یعنی جوڈیشل کمیشن وہ چیف جسٹس ہے، ختم ہوگی کریڈیبلٹی، لیکن سن لیں قوسا صاحب کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے کارروائی کا بتائیے۔ ایسا نہ کریں۔ سینئر ایک چیف جسٹس، 2 سینئر ججز، 2 جو ہے چیف جسٹسز سینئر موسٹ پاکستان کے، جو ایک احمد علی شیخ صاحب سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور دوسرے جو ہے چیف جسٹس بلوچستان کے اپنا فرنٹ کے پی کے خیبر پختونخوا کے، یہ 5، ایک ریٹائرڈ جج، ایک جو ہے لا منسٹر کو چلے چھوڑ دیں، ایک اٹارنی جنرل فار پاکستان، ایک ممبر پاکستان بار کونسل، یہ سارے جو ہیں آپ یہ ایک لا منسٹر صاحب جو ہے ساروں کو جو ہے لتاڑ رہے ہیں کہ سبھی جو ہے ملے ہوئے تھے اور سبھی بے ایمان تھے اور سبھی نے جو ہے یہ دو۔ سر آپ نے تو کچھ ججز گنوا دیے اپنی انگلی پر، قطع کلامے کی معافی چاہتی ہوں قوسا صاحب، مجھے بھی پتا ہے آپ کا بی پی بہت ہائی ہوا ہے، میرا بھی بہت ہائی ہوا ہے۔ سر پوری سپریم کورٹ پر سوال اٹھا دیے ہیں، کارروائی کیا ہوگی؟ اور کیا ان کے بیان کے بیس کے اوپر وزیر اعظم کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ سر مجھے یہ بتا دیں۔ پہلے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، ان کو پہلے تو ڈسمس کریں نا جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم تو جائیں گے ہی جائیں گے۔ ہم بھی کہتے تھے کہ نہیں لکھیں گے خط، بالکل نہیں لکھیں گے اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور یوسف رضا گیلانی کو نہ صرف ہم نے توہین عدالت میں سزا کروائی، نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کروایا، بلکہ 5 سال کے لیے ان کو نااہل بھی کروایا۔ ایسے مشیر ہوں گے تو یقیناً وزیر اعظم کا یہی حال ہوگا جو ہمارے وزیر قانون نے اپنے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ کیا تھا، یہی ہوگا۔ قوسا صاحب، جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑے ہی پاورفل آدمی، مطلب پاورفل سے بھی زیادہ ڈبل پاورفل آدمی ہیں، ان کا واقعی یہ انٹرسٹ ہوگا کہ 2 جونیئر جج کو یہاں لگا دو، 2 جونیئر جج کو وہاں لگا دو، مطلب وہ اس لیول میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ سپریم کورٹ کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرا کر کے؟ کیا ایسا پاسبل ہے سر؟ بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وزیر قانون ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے اپنے ضمیر کے خلاف کیا۔ آپ اس کی بات پر جو ہے کوئی دھیان، آپ اس کو کوئی صداقت کی جو ہے سرٹیفکیٹ دے سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ اتنا عجیب سا بیان لگ رہا ہے، فضول لگ رہا ہے کہ اس پر میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ بحث بھی نہیں کرنا چاہیے، انڈر ڈسکشن بھی نہیں لانا چاہیے، اور ان وزیر صاحب کو موصوف کو اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لطیف قوسا صاحب آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کے لیے، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ مسرت چیمہ صاحبہ، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ انالیسز میں نے آپ کو لے کر دیا قانون کے اعتبار سے، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی نالج ہے؟ کیونکہ ایک وہ ٹائم تھا کہ جب عمران خان صاحب کا بہت زیادہ ڈپینڈنسی اور تکیہ ہوا کرتا تھا باجوہ صاحب پر بھی اور جنرل فیض صاحب پر بھی، لیکن اس وقت باجوہ صاحب کا ذکر آ رہا ہے تو انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یا اس قسم کی 2 جونیئر ججز کو ایلیویٹ کرنا سینئر ججز پہ یا کوئی بھی انٹرفیرنس اس معاملے میں آپ کی حکومت کے ٹائم پر بھی انڈر ڈسکشن آئی ہوگی؟ اور اگر آپ کی حکومت کے ٹائم پر انڈر ڈسکشن نہیں بھی آئی تو یہ جو آج وزیر قانون کہہ رہے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں، آپ کی پارٹی کو پتا ہے کہ ایسا کچھ چل رہا تھا پس منظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں وینش، ہمارے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ وزیر قانون ہے کہ اس وقت جب جوڈیشری آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ آج جو پنڈورا باکس کھولنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو سو کالڈ لیڈر ہے، انہوں نے تو گجرانوالا کی جو سپیچ اور وہاں سے لندن سے نواز شریف صاحب نے خود بھی جو سپیچ فرمائی تھی، تو اس کے اندر تو ان چیزوں کا تذکرہ اور ذکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ پھر یہ آج ان کو یہ بات کیوں یاد آئی؟
اور آپ کو پتا ہے کہ مریم صاحبہ میں حوصلہ ہمت کم ہی ہے. وہ تو 1 منٹ سے پہلے غصہ ویسے ہی ان کی ناک پہ سوار رہتا ہے، تو وہ تو 1 منٹ سے پہلے الزام تراشی سے باز نہیں آتی. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بردباری، حوصلہ اور تحمل سے کام لیتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اعظم نذیر طارق صاحب بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں یا اپنے لیڈران سے روشنی ڈلوائیں. ہمارے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر ویسے کامنٹ کر بھی کیسے سکتے ہیں اگر یہ کیا انہوں نے ہے. نہیں، اور اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو کامنٹ تو چھوڑیں، آپ کو تو اس کے اوپر ریاکشن دینا چاہیے. آپ ملک کی ایک بڑی جماعت ہیں، کیا ریاکشن دیں گے آپ لوگ؟ یا صرف چلے میں ایڈ کر لیتی ہوں، یا صرف آپ اس بات پر خوش ہوں گے، جی یا صرف آپ اس بات پر خوش ہوں گے مسرت کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی پرسکون عید کا بندوبست کر لیا ہے، اور تقریباً آپ کو تمام 8 مقدمات کے اندر جو ضمانتیں ان میں توسیع مل گئی ہے. آپ اس وجہ سے کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو رعایت مل رہی ہے، یا آپ اپنا مجھے کوئی سٹانس بتائیں گے؟ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. جی جی میں اپنا سٹانس ہی بتا رہی ہوں، اور یہ رعایت نہیں ملی، بلکہ آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، بھلے آپ فرض کریں کہ آپ ایک اینکر تو ہیں ہی، اگر آپ کسی اور پارٹی کی سپورٹر بھی ہو سپوز، تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے گھر کے اوپر عید والے دن بھی یہ میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ عید نہ بھی ہو تو کیا کسی کے گھر پر میں تو کہتی ہوں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، عید ہو یا عام نارمل ڈے ہو، یہ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. تو میں کہہ رہی ہوں جی سنو نا، لیٹ می کمپلیٹ بینش سنو، میں یہ اسی طرف آ رہی ہوں. تو آپ کنڈیم کرتی ہے نہ کریں گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے گھر کے اوپر یہ ہمیں کوئی رعایت نہیں ملی. ابھی تو ہمیں جب انصاف ملے گا تو بینش یہ سارے اندر ہوں گے، اور کچھ لٹکائے جائیں گے جنہوں نے ہمارے 2 کارکنان کو شہید کیا. 25 مئی کو شہادت ہوئی، اور ضلع شاہ کا تو اذیت ناک جو قتل ہے، شہادت ہے، وہ ان سب کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منطقی انجام تک پہنچائے گا. ہمیں تو جب انصاف ملے گا تو جنہوں نے ہمارے گھر کے اوپر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، باشمول میرے گھر کے، خان صاحب کے گھر کے، ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوں گی، اور یہ اندر ہوں گے. پھر اگر ہمیں انصاف ملا، جو کہ ملے گا، تو پھر جس طرح سے غیر آئینی طریقے سے صرف ان کی عدالت کے اندر پیشی کو یقینی بنانے کے پیش نظر، جو کہ انہوں نے سمن لے کے جانا تھا، جو بھی وہ آرڈر تھا وہ لے کے جانا تھا بنی گالا، اور اس کو لاہور تک پہنچانے کے اندر لیگل پروسیجر انوالو تھا، جس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے میں ان کے خلاف جا رہی ہوں. آج میری الحمدللہ کورٹ آرڈرز کے اوپر میری اپلیکیشن چلی گئی ہے کراس ورژن FIR کے لیے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جب انصاف ملنا شروع ہو گیا نا، تو کسی کے خلاف 143 جھوٹے مقدمے بنے گے ہی نہیں. تو کوئی کسی کو ریلیف کی تو بات ہی چھوڑ دے نا. ریلیف تو یہ ہے، اگر ریلیف سمجھا، ہم اس کو بھی ریلیف سمجھیں گے کہ 143 کیسز جنہوں نے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جن کے آرڈرز پہ اندراج ہوا، ان کے خلاف جو میرے ملک آئین کہتا ہے کاروائی کی جائے. ریلیف یہ ہوگی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو آگے بڑھایا جائے. خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملے میں ملوث ہے، ان کے خلاف کاروائی ہو، اور جنہوں نے ضلع شاہ کا دردناک شہادت کی، قتل کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ دفعہ 144 بھی نہیں لگی ہوئی، اور جو بعد میں جب قتل ہو گیا تو اس کو مجرمانہ طریقے سے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جلدی سے انہوں نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سے کروا دی. حالانکہ دفعہ 144 تو DC نے لگانی ہوتی ہے، اور یہ FIR کی مدعیت بھی اگر انہوں نے ہمارے خلاف کرنی تھی تو DC کی اس میں ہونی تھی. آ گیا پوائنٹ آپ کا. لیکن جن لوگوں نے انصاف کرنا ہے، جو انصاف کے ایوان ہیں، ان پر بہت بڑا سوال اٹھایا، اور یہ کسی عام انسان نے نہیں، کسی عام پولیٹیشن نے نہیں، یہ وزیر قانون اٹھا رہے ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب، یہ آپ کی لنکا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا وزیر اعظم آرمی چیف سے ڈکٹیشن لیتا رہا ہے، اور نہ صرف ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں بلکہ الٹا خلاف میرٹ فیصلہ کرتے رہے ہیں، اور یہ آپ ہی کے وزیر قانون ہمیں بتا رہے ہیں. ایسے چلائیں گے سر آپ ملک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش ہمارے علاقے میں ایک دیہاتی بندہ تھا، ذمہ دار بندہ تھا، وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گیا، تو واپس آیا تو مسجد میں کھڑا ہوا، تو وہاں پہ ایک معمر شخص تھا جو اونچا سنتا تھا. انہوں نے کسی سے پوچھا، بھائی وہ حیران ہوا کہ یہ دیہاتی بندہ یہ مسجد میں امام کی جگہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں. تو کسی سے پوچھا، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو کسی نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو انہوں نے سر ہلایا کہ اس کو اب پتہ چلا یہ تو انہوں نے بہت پہلے سے بنائے ہیں۔ کیا بنش آپ کو اب پتہ چلا کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں؟ ان سے پہلے جو وزیر اعظم تھا کیا وہ خود وزیر اعظم بنا تھا؟ آج جو لیڈر ہے کیا وہ خود سے لیڈر ہے؟ آپ کا جو سپریم کورٹ ہے جو فیصلے دیتے ہیں کیا وہ اپنے مرضی سے دیتے ہیں؟ بھائی اس یہ کا تو مطلب کمال کی بات ہے کہ جو آج کا وزیر خارجہ ہے وہ بھی اپنی مرضی سے وزیر خارجہ نہیں بنا، ان کو بھی وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو فائنانس منسٹر ہے، جو ڈیفنس منسٹر ہے، وہ خود سے ڈیفنس منسٹر نہیں بنے، ان کو عوام نے نہیں بنایا، ان کو بنایا گیا ہے۔ تو سر پھر آپ نے ڈکٹیشن والی حکومت لی کیوں سر؟ آپ ہی کے کینڈیڈیٹ تھے شہباز شریف صاحب، یہ آپ کا پورا پلان تھا۔ بلاول نے در در جا کے جگہ جگہ جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اگر ڈکٹیشن ہی لینی تھی تو عمران خان صاحب کو کیوں ہٹایا؟ لینے دیتے ان کو ڈکٹیشن۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بنش، یہ ملک جو ہے یہ اس طرح کا ملک نہیں ہے، اس میں ڈکٹیشن لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، اس سسٹم کو چلانا ہے تو بنش ہم نے تو بی بی کے دور میں وزیر خارجہ بھی لیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا وزیر خارجہ یہ ہوگا، آپ کا وزیر خزانہ یہ ہوگا۔ میں بھائی یہ ملک اس طرح کا ملک نہیں ہے بنش، آپ کو نہیں پتا کیا؟ یہ آپ جو جرنلسٹ ہے آپ اپنا شو اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں، آپ کی چینل اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا ہے۔ یہاں پہ ایسا ادارہ نہیں ہے، ایسا شخص نہیں ہے جو کچھ نہ کچھ ڈکٹیشن نہیں لیتا ہے۔ یہاں پہ جو جج بنے تھے کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طریقے سے جج بنے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حکومت نے اس کو ووٹ دیا، مجبوری میں دیا، اسی ٹائم پہ جو وزیر قانون تھا انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ آج جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اسی دن کہا تھا کہ میں نے اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ مجھے مجبور کیا گیا کہ اس کو ووٹ دے دی۔ تو اس ملک کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ کچھ کم، ہم تو پھر بھی بہت حالات کے مجبوری میں کچھ نہ کچھ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ بھائی یہ پی ٹی آئی اور یہ عمران خان یہ تو سارا کے سارا پیداوار ان لوگوں کا ہے، یہ تو چلایا ان لوگوں نے تھا، یہ تو بٹھایا ان لوگوں نے تھا، انہوں نے تو ساری زندگی تک ایکسٹینشن دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ تو آج بھی کہتا ہے کہ میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، مجھے آرمی چیف بلائیں گے تو میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اس کو تو سیاست پہ، پارلیمان پہ، آئین پہ، قانون پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا حکومت آج تو کمال ہو گیا، چٹان بھائی کمال ہو گیا۔ میں واپس آتی ہوں، مطلب یہ والا کانفیڈنس مجھے زندگی میں چاہیے، یہ جو کانفیڈنس مجھے پیپلز پارٹی اور چٹان صاحب دکھا رہے ہیں کہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں اس ملک میں ہر چیز ڈکٹیشن پر ہی چلتی ہے، اور پھر بڑے مزے سے عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ویل ڈن بھائی، مجھے یہی کانفیڈنس چاہیے۔ سلمان عابد صاحب کچھ نہ کچھ ڈکٹیشن لیا ہے بنش، عمران کو پیداوار ڈکٹیشن کا ہے، عمران کو آج بھی ڈکٹیشن پہ ہے۔ اچھا جی سلمان عابد صاحب، جب سارا ملک ہی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے، جب ہر ادارہ ہی ڈکٹیشن پہ چل رہا ہے، تو پھر یہ جو جمہوریت کا ہم ایک ڈرامہ رچا رہے ہیں، یہ کس کے لیے رچا رہے ہیں؟ دیکھیے اخوان زادہ صاحب نے بات ساری واضح کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ رجیم چینج کیسے ہوا تھا اور شہباز شریف کی حکومت کیسے بنی تھی اور کیسے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ اور یہی وہ بات تھی جو بہت پہلے یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں کیسے حکومت بنی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ جو آپ ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں، اور بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت تو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے چینج ہوئی ہے، وہ بھی ثابت ہو گئی کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے چینج ہوئی، ڈکٹیشن آئی ہوگی۔ پھر یہ کہنا کہ ججز جو ہیں وہ سیاسی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کی یہ بھی بات مان لیتے ہیں۔ وزراء جو ہیں وہ کہیں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ جو کھیل ہم پاکستان کے اندر سیاست، جمہوریت، آئین اور قانون کے نام پہ کھیل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پھر سب اس کے اندر ننگے ہیں، اور سب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پہ جو ہے وہ پریشر زیادہ تھا یا کم تھا۔ یعنی اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ ڈکٹیشن لی اور کس نے کم ڈکٹیشن لی ہے۔ ابھی اخوان زادہ کے مطابق ڈکٹیشن تو ڈکٹیشن ہوتی ہے، چاہے وہ 1 چھٹانک کی ہو اور چاہے وہ 1 کلو کی ہو۔ اب آپ بات اندازہ لگائیے نا، یہی ہمارے پولیٹیشین جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت ہم پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہی آئین کی بالادستی ہے، یہی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے کہ جہاں آپ ڈکٹیشن کے اوپر فیصلے کرتے رہے۔
اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مجھے تو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئی کہ اعظم نذیر تاڑر صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے. یہ تو خود ہمارے ملٹری انسٹیٹیوشن کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ خود اس کی وضاحت کریں, اور کہ کس طریقے سے, اگر آپ سابق آرمی چیف یہ کہتے رہے ہیں تو کیوں کہتے رہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے پیچھے ایک اور ایجنڈا بھی ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت ججز کے اندر جو تقسیم ہے اس کو اور زیادہ گہرا کرنا چاہتی ہے. ابھی یہ کہا جائے کہ سینئر جج ہے تو جونیئر جج ہے, اچھا یہ تو جو ہے نا پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہے, یہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی اس کھیل کے اندر انجوائے کر رہی ہے اور جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ بات آج 1 سال کے بعد یاد آئی اعظم نذیر تاڑر صاحب کو, ان کا ضمیر 1 سال کے بعد جاگتا ہے یہاں پر آ کے کہ جناب میں آپ بتاؤں سچ, اور جب وہ یہ بتا رہے ہیں تو بھائی چیف ایگزیکٹو جو ہے شہباز شریف ذرا وہ بھی جواب دے دے, اور وہ بھی اعظم نذیر تاڑر کی ذرا تائید کرے, ہاں جی مجھ پہ جنرل باجوہ کی ڈکٹیشن تھی, اور اگر ڈکٹیشن تھی تو پھر آپ نے وہ ڈکٹیشن کیوں لی, اور پھر جنرل باجوہ نے کن شرائط کے اوپر آپ کو ڈکٹیشن دی. اور یہ دیکھیے سارا کھیل جو ہے اس وقت ایک جوڈیشری کے خلاف جو کھیل چل رہا ہے اس کے اندر اس کی ریفلیکشن آ رہی ہے. آپ کی جوڈیشری تقسیم ہو گئی, آپ کی سیاست تقسیم ہو گئی, آپ کی بار ایسوسیشنیں تقسیم ہو گئی ہیں, آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تقسیم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کھیل ہم یہاں پر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی سیاست کا اور جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس سے کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, اس سے کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. اور اخوندزادہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. جو ڈکٹیشن آئے گی, کبھی ہم زیادہ ڈکٹیشن لیں گے, کبھی ہم کم ڈکٹیشن لیں گے, لیکن ڈکٹیشن ضرور لیں گے. تو اگر آپ نے اس ملک کو ڈکٹیشن کی بنیاد پہ چلانا ہے تو پھر تو امریکہ کی ڈکٹیشن, مجھے بھی ڈکٹیشن آ رہی ہے, امریکہ کی بھی, مجھے بھی پی سی آر سے ڈکٹیشن آ رہی ہے بریک کی, اب مجھے بھی ڈکٹیشن لینی پڑے گی. ہاں جی, کیونکہ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں تو میرا واقعی شو بند ہو جانا ہے اگر میں نے بریک نہیں لی. اشتہار چلنے ضروری ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی سلمان عابد صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اینڈ سینئر قانون دان لطیف کھوسہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈکٹیشن تو اس ملک میں ہر کوئی لیتا ہے, یہ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی وہ جماعت جو کہ جمہوریت کو بہترین انتقام مانتی ہے اور یہ مان کر ہی جیتی چلی آ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیشن تو اس ملک میں لی جاتی ہے, کوئی کم لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کم ڈکٹیشن لے رہے تھے کہ آپ شہباز شریف صاحب سے زیادہ ڈکٹیشن لے رہے تھے؟ آپ کی ڈکٹیشن کا کیا پیمانہ تھا؟ اور جتنی بھی ڈکٹیشن لے رہے تھے, جب تک آپ ڈکٹیشن لیتے رہے تب تک سب ٹھیک تھا, جب آپ نے ڈکٹیشن لینا بند کر دیا تو پھر آپ کو باہر نکال دیا, ایسا ہی تھا نا؟ دیکھیں بینش, جو شہباز شریف صاحب جتنی ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ تو ڈکٹیشن سے کہیں آگے کے معاملات ہیں. وہ ڈگی کے سفر سے لے کر کے ابھی تک بھی بیچارے, مجھے تو واقعی ان کے ساتھ ہمدردی ہے, اور پتہ نہیں وہ اپنے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگر انسان کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی شخصیت ہے وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کافی مہنگا سودا کر رہے ہیں, اور ابھی ماشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری ہے, تو ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. جہاں تک رہے گی بات پاکستان تحریک انصاف کی, دیکھیں ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ جو فیصلے ہمیں ریکمنڈیشنز تو یہ دیتے تھے, اس میں تو میں اس کو ڈینائی کروں گی تو غلط بات ہوگی. آپ دیکھ لو کہ جو الیکشن کمشنر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح بہت بڑی بڑی تعیناتیاں, تو اس میں ہمارا صرف فرق یہ تھا, یا ہماری معصومیت اس کو کہہ لو, کہ ہم اس کو ڈکٹیشن کے زمرے میں نہیں لیتے تھے. ہم ایک پیج سمجھتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ ملک اور آئین پاکستان کے لیے جو بہترین لوگ ہیں چن چن کے ماشاءاللہ باجوہ صاحب لے کے آ رہے ہیں اور وہ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں, اور اس لیے خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, کیونکہ انہیں کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا کچھ چیزوں میں, جیسے کہ انہوں نے اپنے سفارشی یا مامے چاچے تائے کے بیٹے تو نہیں لگانے تھے. تو بہرحال جو مداخلت ہے یا جو چھیڑ چھاڑ ہے ڈیموکریسی کے ساتھ وہ کس دور میں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی چلانے کی کوشش کرتا ہے تو حکومتیں بیچ میں گرا دی جاتی ہیں, اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم تو سارا کچھ بتا رہے ہیں, تو اس کو میرا خیال ہے مداخلت کہتے ہیں. ہم نے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی, جب تک ان کے بات مانتے رہے ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہے, لیکن
جب جیسے وزیر اعلیٰ بھی اس کو ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ پارٹنر ہو، اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے رعایات مانگی گئی کہ جن کے اوپر نیب کے کیسز تھے. مثلا حمزہ نے کہا کہ بچوں کرپشن تو اچھی ہوتی ہے، باجوہ صاحب نے کہا کہ کرپشن تو دیکھو چھوڑ دو، ملک کی معیشت، اور ایک اور بھائی صاحب نے کہا جی میں نے معیشت کی بات کی، اکانومی کی بات کی. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی معیشت، کون سی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے جب چور آپ نے خزانے کے اوپر بٹھائے ہو، جن کو پالیسی بنانی نہ آتی ہو، اور بقول ان کے وہ تو سب کو انگلی کے پکڑ کے ہمیں بھی چلاتے تھے، پیسے ان کی وجہ سے ملتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ ایک سال میں یہ کیا بربادی ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ اٹس این آئیڈیل پیکج اینڈ کمبینیشن آف ایڈیٹس، انکمپیٹنٹ اور ساتھ کرپٹ. اور نہ تو مینو پوچھنا میں تینو پوچھا. ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہماری مزاحمت اس وقت شروع ہوئی جب ہمیں لگا کہ ہیں ملک کے لیے تو جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ تو اس طرف بھی کہہ رہے ہیں. تو دکھ کی داستان ہے جی پاکستانیوں کے لیے. آپ وزرائے اعظم کا مذاق اڑانے کی بجائے یہ دیکھو کہ 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ، آئینی اداروں کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوا. اور جب سارے میں اور آپ کو آج انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، مطلب کہتے ہیں نا جنہوں نے ٹینیور پورا کیا ہے، جس کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، میرے بھائی جو چٹان ہے ان کے جو میں لیڈر کی بات کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو بکنگ اچھے طریقے سے چل رہی تھی، تابڑ توڑ بکنگ تھی، جس کی وجہ سے سندھ بک ہو گیا، پاکستان بک ہو گیا، اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے انمٹ اندھیرے ملے. ہم نے جب راستہ روکا کرپشن کا، ہم نے ریزسٹ کیا کہ نو این آر او فار اینی ون، کیونکہ مشرف کے این آر او نے برباد کیا اس ملک کو. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ پیج بھی پھٹا، اور وہ آج تک پوری پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کہ 6% کی گروتھ ہم نے دی کووڈ کے بعد. لیکن اس ملک میں جو انجوائے کرتے ہیں ریئل جو پاور ہے، اور وہ پاور صرف ان کو سوٹ کرتی ہے جس میں پاکستان کی غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. اب یہ جو ملک کا ٹھیک ہے، ملک کا جو وزیر قانون جو چارج شیٹ دے رہا ہے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر، اچھا اب یہ کوئی سابقہ وزیر قانون بھی نہیں ہے، یہ موجودہ وزیر قانون ہے. سابقہ ہوتے کوئی مطلب ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا جی چلیں ابھی حکومت میں نہیں ہے یا وزیر نہیں ہے تو اس لیے اپنا کتھارسس کر رہے ہیں، اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. یہ تو مطلب موجودہ وزیر قانون ہے. یہ جو چارج شیٹ دے رہے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اتنی خاموشی سے کیسے بیٹھ گئی ہے؟ آپ بھی ڈکٹیشن لینے کا اعتراف کر رہی ہیں، آپ لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ جی ریکمنڈیشن، چلیں جی جیسے آپ کی جو بھیک ہے وہ چیریٹی ہوتی ہے، وہ بھیک نہیں ہوتی، اسی طرح آپ کی جو ڈکٹیشن ہے وہ ریکمنڈیشن ہے. لیکن پی ٹی آئی اس کو برداشت کیسے کر رہی ہے؟ کہ آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ آپ لوگ تو بڑے کین ہیں، آپ لوگوں نے اگلا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بنانا ہے، تو اتنا کمزور دوبارہ سے وزیر اعظم بنانا ہے؟ فنش اللہ کی مرضی کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا. اور جو یہ جھوٹ بولتے تھے، پہلی سپیچ میرے بھائی بلاول کی تھی جو سلیکٹ پرائم منسٹر انہوں نے کہی تھی. تو ابھی میں پوچھتی ہوں کہ ابھی یہ جو ٹولہ ہے یہ جتنا اچھا سلیکٹڈ ہے یہ سب کو پتا ہے، اگر ریجیکشن ہے تو وہ جمہور سے ہے، عوام سے ہے، اور جس کا پرچار ان کے والدہ اور ان کے نانا کرتے تھے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چننا تو ان کو عوام نے ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہمیں 2/3 میجورٹی یا اس سے زیادہ ملی تو یہ جو بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے بہرحال اس کا تو ہم کوئی نہ کوئی اچھے طریقے سے میں پوزیٹیو سینس میں بندوبست کریں گے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی یا رول آف لا. ہاں یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج تو دیکھیں توہین عدالت تو بنتی ہے. اب اس پہ بھی بات کرو نا بنش، کنٹمپٹ لگنی چاہیے، آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گیلانی صاحب تشریف لے گئے تھے عدالت کی حکم عدولی کر کے، تو اب یہ پورے ٹولے کے اوپر لگنی ہے. لیکن ادھر پتہ ہے کیا انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ پی ڈی ایم، ویسے پی ڈی ایم میں ہم تو شہباز شریف صاحب کو بالکل 13واں کھلاڑی سمجھتے تھے کہ وہ تو بس سر جھکا کے بس ڈگی کا سفر اور یس سر یس باس، ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں کلہ نہیں جاواں گا، پورے جو میرے ساتھ جنہوں نے 90 رکنی کابینہ ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں 90 رکنی کابینہ بھی جائے گی ساتھ، کیوں نہ یہ جو باقیوں نے مزے لیے ہیں حکومت کے اقتدار کے 1 سال جو صرف بھگتا میں نے، اس میں پھر وہ پارلیمان کی طرف لے گئے ہیں. سو مضحکہ خیز ہے اس وقت سچویشن. اگر ہم سیریس نوٹ پہ بات کریں تو اتنی بربادی، اتنی دھجیاں نہ ایوانوں کی ہوئی، نہ عدالتوں کی ہوئی، نہ آئین کی ہوئی،
اور سب کچھ یہ اس ٹھیک کو ہے۔ آگ لگا چکے ہیں. اب بچا ملک ہے، عوام ہے، ان کو بھی یہ ان کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس طرح کے فیصلے کر کے. جہاں سے یہ میں ان کو دیکھ رہی چاہیے ہوں، ہوش کے ناخن لے. کیا جہاں فرق سے پڑتا میں ہے دیکھ اگر رہی کوئی ہوں opposition ملک آ جائے گا میں کوئی؟ لڑائی ملک کا کو ماحول stability کی ہے، ضرورت ہے. جہاں پر ایک طرف Stability اے election پی سے سی کی آنی ہے. آواز آ رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی یہ سمجھتے وہ ہیں تو ہے. کہ سب کو ایک میز پر بیٹھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود لڑائی کا ماحول ہے. اور اس ٹائم پر، جس ٹائم پر وزیر قانون یہ تمام تر انکشافات کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، بحیثیت وزیر قانون کر رہے ہیں، یہ لڑائی کو ایک قدم آگے لے کے جانے والی بات ہے. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اور سلمان عابد صاحب کی طرف جائیں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان عابد صاحب ہیں میرے ساتھ آج موجود، اخونزادہ چٹان صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسرت چیمہ صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. چٹان صاحب، ایک تو آئی ایم شیور کہ آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہوں گے جو بھی باتیں مسرت چیمہ صاحبہ نے کی ہیں، لیکن میرا سوال لے لیجئے. اب جب آپ سب کچھ ڈکٹیشن پر ہو رہا ہے، آپ کم لے رہے ہیں بقول آپ کے ڈکٹیشن، عمران خان نے بہت زیادہ لیے ہیں بقول آپ کے، تو یہ جو اب اے پی سی ہو رہی ہے یہ بھی تو آپس میں ارینجمنٹ ہی ہے نا. اب جب اکٹھے بیٹھنا ہی ہے تو پھر اتنے پردے، اتنے راز افشا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ مطلب آپ کرنا کیا؟ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ اے پی سی کے لیے سب کو گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بلا رہے ہیں، انیشیٹو پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اور دوسری طرف وزیر قانون سے اس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں. واٹ از یور پلان سر؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو مسرت چیمہ صاحبہ نے کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے تو حقیقی آزادی لائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. آپ لوگوں نے پچھلی جو قوم کے ساتھ وعدے کی تھی، جو نیا پاکستان بنانا تھا، جو 1 ارب نوکریاں دینی تھی، جو 50 لاکھ گھر بنانے تھے، جو کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا، جو انصاف لانا تھا، جو میرٹ لانا تھا، کیا اس میں آپ نے کچھ کیا؟ کیا ایسا لیڈر جو ڈسٹ بن سر پہ رکھ کے اور گھر سے باہر نکلتا ہے وہ حقیقی آزادی لائے گا؟ کبھی وہ حقیقی آزادی نہیں لا سکتے ہیں، اور نہ یہ اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں بینش کہ یہ ملک اس طرح کا ملک ہے، ہم نے قوم کے ساتھ، ہم نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اگر ہم جھوٹ بولی بھی تو کیا لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کس طرح کا ملک ہے؟ اس ملک میں سسٹم کو چلانے کے لیے، اور ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے چلانے کے لیے بے حساب ہم نے کمپرومائز کیے. اور اگر ہم یہ کمپرومائز نہیں کرتے تو آج اس ملک میں جمہوریت بحال نہیں ہوتا. اگر ہم مشرف کے ساتھ NRO نہیں کرتے، آج جو یہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت کا جو تسلسل چل رہا ہے، مجھے بتایا ہم نے NRO سے کیا فائدہ لیا تھا؟ ہمارا ایک کیس کوئی بتائے کہ NRO کی وجہ سے معاف ہوا ہے، ہماری کسی ایک لیڈر کا معاف ہوا ہے؟ آج اگر اس ملک میں جمہوریت ہے وہی NRO کی وجہ سے ہے. ہم نے وقتاً فوقتاً اس سسٹم کو چلانے کے لیے عدلیہ کے ساتھ بھی کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی کمپرومائز کیا ہے، اور اس سسٹم کو آگے لے کے گئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو سسٹم چلے گا تو ان سے جو چیزیں ہیں وہ نکل جائیں گے، یہ سسٹم صاف ہو جائے گا. کسی کے پاس اس طرح کے نہ جادو کی چھڑی ہے، نہ کسی کے پاس اس طرح کی طاقت ہے، چاہے وہ 2/3 میجارٹی سے آ جائے، چاہے وہ 10 میجارٹی سے آ جائے، کہ وہ ایک دم اس ملک میں سارا سب کچھ ٹھیک کر دے گا. کیا نواز شریف صاحب پہلے 2/3 میجارٹی کے ساتھ نہیں آیا تھا؟ کیا انہوں نے جو 58 تھا وہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا حکومت ختم ہوا تھا؟ ہمیں 2008 میں سمپل اکثریت سے حکومت ملا تھا، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کر کے پارلیمان کے اختیارات پریزیڈنسی سے لے کے پارلیمان کے حوالے کر دی. ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی، ہم نے سسٹم کو مضبوط کیا. تو اگر ہم اس سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں مذاکرات کر کے، اس میں کمپرومائز کر کے، اور اگر ہم لڑنا چاہیں تو لڑنے سے ہم ملک کے حالات کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نہ کسی نے ٹھیک کیا ہے. ہاں، ہم نے بھی کمپرومائز کیے، لیکن ہم نے سسٹم کو چلانے کے لیے کیا. اچھا، آپ وزیر قانون سے یا شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے یہ جو وزیر قانون نے انکشاف کیا ہے اس کے اوپر آپ کلاس لیں گے، پوچھیں گے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے جو وزیر قانون صاحب نے کہا ہے آپ کی رضامندی سے کہا ہے؟ بینش اس میں انکشاف کیا ہے؟ میں سلمان عابد صاحب سے پوچھتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو جج آ رہی ہیں یہ جونیئر اچھا وہ چھوڑ دے، آپ سپریم کورٹ کے مجھے خدا کی قسم نہیں پتا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب سپریم کورٹ کے حوالے سے لابنگ کرتے ہیں.
اور शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो बाजवा साहब से डिक्टेशन लेते हैं। मुझे सिर्फ ये पता था कि जनरल बाजवा सिर्फ वजीर आजम लगाते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो जजेस भी लगाते हैं। आगे बोले। बेनिश ये सुन ले, बेनिश सुन ले, आज सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के ओहदे खाली हैं, क्यों नहीं इसमें लोग आ रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस के मर्जी के लोग नहीं आ सकते हैं। आज हाई कोर्ट के जजों के जो खाली हैं, क्या सलमान आबिद साहब को नहीं पता कि इस पे जज तैनात क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मर्जी के लोग नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे हर एक को मर्जी का वजीर आजम चाहिए, यहाँ पे हर एक को मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, यहाँ पे हर एक को मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, यहाँ पे हर एक को मर्जी का चेयरमैन चाहिए। सलमान आबिद साहब, मामला आपको अफामो तफहीम से हल होते हुए नजर आ रहा है या फिर मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं? जी सलमान आबिद साहब। बुनियादी सी बात है अखवंदजादा साहब की मेहरबानी कि उन्होंने पूरा सच बोला है, लेकिन मैं अखवंदजादा साहब को कहना चाहता हूं यही वो 75 साल से कंप्रोमाइजेज हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, पाकिस्तान की सियासी क़यादतें भी, पाकिस्तान के जुडिशरी भी नजरिया ज़रूरत के तहत मामलात को चलाती रही है और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस तरह के समझौते कर करके अपने सियासी मफादात के लिए। एक बात। दूसरी बात यह कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हालात अपना एक ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं जहां सवाई टकराव के कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो हर सूरत में जो है वो अपना फैसला सुनाना चाहती है इलेक्शन के हवाले से, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को ढाल बनाकर बार बार जो है करारदादें पास करवाई जा रही हैं। अब मुझे खदशा ये है कि कहीं एक ऐसी करारदाद भी आने वाले दिनों में पार्लियामेंट से ना आ जाए जिसमें यह कह दिया जाए कि पाकिस्तान में इस्लामी हवाले से भी और जमहूरी हवाले से इंतखाबात हराम है, इंतखाबात होने ही नहीं चाहिए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि बाकायदा, और ये मैं आपको बताऊं बिनिश, अगर एक दफा पार्लियामेंट इस पूरे खेल के अंदर हिस्सा बन गई ना इंतखाबात को पोस्टपोन करने के हवाले से, तो इस मुल्क में आइंदा कोई भी हुकूमत इसी को बुनियाद बनाकर, इन्हीं मामलात को बुनियाद बनाकर इंतखाबात से गुरेज किया करेगी, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पे नहीं करवाएगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो या ये जो इस वक्त इदारे जिस किस्म की लड़ाई में और जिस किस्म की तकसीम में चले गए हैं, इससे तो लगता यह है कि माहौल में बड़ा टकराव है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि सियासी कारकुनों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और 10-10 साल पुराने मुकदमे निकाल के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, एक तरफ आप कहते हैं कि लोगों को आज़ादियां हैं, हमारी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बड़ी बेहतर है, दूसरी तरफ आप जो है वो दूसरे काम कर रहे हैं। तो हम तो हालात को खुद जो है वो एक ऐसी नहज पे लेके जा रहे हैं जहां लगता यह है कि हमें सियासत और जमहूरियत से ज्यादा शायद मार्शल्लाह अजीज है। हम चाहते हैं कि अगर हम नहीं आते तो फिर दूसरी हुकूमत ना आए बल्कि मार्शल्लाह आ जाए। और ये जितनी गुफ्तगू इस वक्त जो है जनरल बाजवा के हवाले से हो रही है, इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग उनके साथ किसी ना किसी शक्ल में सहूलतकारी का रोल प्ले करते रहे। और मैं तो कहता रहा हूं आपके प्रोग्रामों में भी मैंने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत भी उसी सहूलतकारी के तहत ही जिम्मेदार है, लेकिन कोई जनरल बाजवा साहब से पूछेगा नहीं, उनके ऊपर कोई ना सवाल होगा ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। बस ये सच है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे, पाकिस्तानियों के हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।